अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज हम 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है इंग्लिश का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट किसे कहते हैं? एम्बॉडीमेंट कहते हैं जब किसी चीज़ का अमली नमूना जो है वो करके दिखाया जाए या प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म किया जाए, तो इसको हम एम्बॉडीमेंट कहते हैं। एक रिवायत हमें मिलती है कि चंद असहाब कराम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताएं या उनके अखलाकियात के बारे में हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? उनके जो अखलाकियात थे वो कुरान का अमली नमूना थे, या उनका जो किरदार था वो कुरान का अमली नमूना था। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ भी कुरान पाक में बताया गया है उसका जो अमली नमूना मिलता है या अमली इजहार मिलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देखना है, जस्टिस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के मामले में किस तरह से अमली नमूना बयान किया। इसमें इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को बढ़ाया और किस तरह से अपने असहाब कराम को तलकीन की कि वो इंसाफ का बाजू जो है वो पकड़े रखें, इंसाफ की रस्सी को पकड़े रखें। हम सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर इंसाफ के, इंसाफ पैकर कहते हैं कि अमली नमूना बयान करने वाला, दिखाने वाला। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो है ना डिफरेंट वाक़ियात को कोट किया जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हम हमेशा से हर क्लास में पढ़ते आए हैं कि एक दफ़ा जो है कबीला कुरैश की एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी जाती है, तो उसकी सिफारिश के तौर पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी को भेजा जाता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी ये जुर्म करती, ये जुर्म का इर्तिकाब करती, तो उनको भी इसी तरह की, यानी कि यही सज़ा, हाथ काटने की जो सज़ा थी, चोरी की जो सज़ा होती वो हाथ काटना होता है, तो ये कहा गया कि उनके भी हाथ काट दिए जाते। एक और मौके पे हज़रत अली से फरमाया कि जब दो लोग आपकी तरफ इंसाफ के लिए आएँ तो किसी दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक़ में फ़ैसला ना करना। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि आप जो है वो सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें, आपको सच्चाई मिल पाए। तो यहाँ पे अगर हम इन दो एग्जांपल्स को भी देखते हैं ना, हमारे जो एक विजन है वो क्लियर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इंसाफ पसंद थे और किस तरह अपने जो असहाब कराम थे, अपने जो रफ़ीक थे, रुफ़क़ा थे, उनको भी तलकीन की कि आपने भी इंसाफ करना है, क्योंकि इंसाफ जो है वो मुआशरे को इस्तवार करता है। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट बेहतरीन मॉडल, नमूना एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, अटेन कहता है हासिल करना, हु वांट जो चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पाइटी तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल्स अपनी इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ अपनी समाजी ज़िंदगी में। वो लोग जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में कमाल हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना और मिसाल है। वो लोग जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना और मिसाल हैं।
پیپل لوگ کین سیک لائٹ ہدایت حاصل کرنا فرام دی میسج پیغام سے اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی سے فرام ہز لائف ان کی زندگی سے ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے پرفیکشن کمال ان دی مورل اخلاقی اسپرچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور زندگی کے سماجی پہلوؤں میں وہ لوگ جو اخلاقی یا زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی پہلوؤں میں ہدایت اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی زندگی سے رہنمائی یا پیغام حاصل کر سکتے ہیں. ہی ہیز سیٹ انہوں نے قائم کیے ویری ہائی نوبل آئیڈیلز بہت اعلیٰ اقدار تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس اپنے عملی نمونے سے فار آل مین کائنڈ تمام انسانوں کے لیے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. انہوں نے تمام لوگوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے یا پیروی کے لیے اعلیٰ اقدار قائم کیے. پیراگراف 2 کی طرف آ رہے ہیں ہم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کیا دیٹ کہ نو ون کوئی بھی شخص کوڈ بھی ہو سکتا مور جسٹ زیادہ انصاف پسند اینڈ ایکویٹیبل ویسے ایکویٹیبل مساوات بھی ہوتا ہے, انصاف پسند بھی ہوتا ہے یا عدل پسند بھی آپ کہہ سکتے ہیں, انصاف پسند اور عدل پسند دین دی رسول آف اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کے رسول کے سوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عملی نمونے سے یہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے علاوہ زیادہ انصاف پسند اور عدل پسند نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ہی ارنڈ انہوں نے کمایا دی گڈ ریپوٹیشن اچھا مقام آف بینگ این آنیسٹ ایک اچھے ایماندار فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین اچھا اور انصاف پسند تاجر کی حیثیت سے. ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایماندار نیک اور اچھے تاجر کا مقام حاصل کیا. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز ود آل پیپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف یا عدل والے معاملات کیے. وین دی کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی دیر ارس اے ڈسپیوٹ ایک جھگڑا جو ہے وہ سامنے آیا یا کھڑا ہوا امنگ دی پیپل لوگوں کے درمیان ریگارڈنگ دی بلیک سٹون ہجر اسود کو لے کر. جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو لوگوں کے درمیان ہجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ایک جھگڑا کھڑا ہوا. ہی ڈیوائزڈ انہوں نے پیش کیا دی موسٹ ایکویٹیبل پلان زیادہ عدل والا منصوبہ فار سیٹنگ قائم کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے آف بلیک سٹون ہجر اسود کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو نصب کرنے کے لیے بہترین منصوبہ پیش کیا. دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ اس نے ہر کسی کو خوش کیا. اس منصوبے نے یا اس مشورے نے تمام لوگوں کو خوش کیا اور انہیں ایک جو قبیلائی جھگڑا تھا اس سے بچا لیا. پیراگراف 3 ہے بیٹا اور بورڈ کا ریپیٹڈ پیراگراف ہے. ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ انہوں نے حل کیے آل کیسز تمام مقدمات کو آن میرٹ انصاف کے اوپر ود جسٹس انصاف کے ساتھ اینڈ ایکویٹی اور مساوات کے ساتھ ارسپیکٹو والا تر ہو کر آف کلر رنگ کریڈ عقیدہ اور ریس یا نسل. ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات کو رنگ عقیدے اور نسل سے بالا تر ہو کر انصاف اور مساوات پر حل کیے. ونس اے قریش ویمن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ ایک دفعہ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پائی گئی یا پکڑی گئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام دی پنشمنٹ کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آنر آف دی فیملی آف دی قریش تاکہ قبیلہ قریش کا جو وقار ہے اس کو برقرار رکھا جائے. ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی. کچھ لوگ جو ہے وہ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے تاکہ قبیلہ قریش کی جو عزت ہے یا وقار ہے اس کو برقرار رکھا جائے. دے آسڈ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹو انٹرسیڈ کہ وہ سفارش کریں آن ہر بہاف
اس کے بدلے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معاملے میں سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ، انہوں نے التجا کی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹو فارگیو ہر، کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، انہوں نے بہت ہی غصے سے جواب دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اس کو معاف کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی غصے میں جواب دیا، بنی اسرائیل واز روئنڈ، تباہ ہوئی بیکاز آف دس، اس کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم و غصے سے یہ جواب دیا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئی، دے اپلائڈ لا، کہ وہ قوانین کو لاگو کرتے ٹو دی پور، غریبوں کے اوپر، اینڈ فارگیو دی رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے جواب دیا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں پر قوانین کو لاگو کرتے یا حد لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ پیراگراف 4 ہے، بورڈ کا ریپیٹڈ پیراگراف ہے۔ ڈیورنگ دی سرمن، خطبہ کے دوران، این انصاری، ایک انصاری، سینگ، دیکھتے ہوئے، سم مین فرام دی ٹرائب آف بنو سلبہ، کچھ لوگ بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، سیٹنگ دیئر، جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈ اپ، کھڑا ہوا، اینڈ پوائنٹڈ، اور اشارہ کیا، ٹوورڈ دیم، ان کی طرف، اینڈ سیڈ، اور کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیئر اینسیسٹرس، ان کے آباء و اجداد نے، کلڈ، قتل کیا ہے، اے ممبر، ایک فرد کو، آف آر فیملی، ہمارے خاندان کے۔ خطبہ کے دوران ایک انصاری بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں پہ بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو یا ایک ممبر کو، ایک فرد کو قتل کیا ہے۔ وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ، کہ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی کی سزا دی جائے، ان ایکسچینج فار دیٹ، اس کے بدلے میں۔ اے اللہ کے رسول، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا ہے، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دی ریونج، بدلہ، آف دی فادر، باپ کا، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جا سکتا، آن ہز سن، اس کے بیٹے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جاتا یا نہیں لیا جا سکتا۔ پیراگراف 5 ہے بیٹا۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون، وہ اتنے مشہور تھے، فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے، دیٹ کہ ایون دی جوز، یہاں تک کہ یہودی، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو کہ ان کے بدترین دشمن تھے، براٹ، لاتے تھے، دیئر سوٹس، اپنے مقدمات کو، ٹو ہم، ان کی طرف، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اور وہ حل کرتے، دی کیسز، مقدمات کو، ان اکارڈنس، کے مطابق، ود دی جوئش لا، یہودیوں کے قوانین کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے معاملے میں اتنے مشہور تھے، یہاں تک کہ یہودی، جو کہ ان کے بدترین دشمن تھے، اپنے مقدمات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قوانین کے مطابق ان کے مقدمات کو حل کرتے۔ ہی ویری اسٹرکٹلی، آپ نے بہت ہی سختی سے، فالوڈ، پیروی کی، دی کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بڑی سختی سے پیروی کی۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، آئیدر جج بٹوین دیم، یا تو ان میں فیصلہ کر دو، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دو۔ اف یو ڈکلائن، اگر تم انکار کرتے ہو، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دی لیسٹ، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اف یو جج، اگر تم فیصلہ کرتے ہو، جج ان ایکویٹی، مساوات پر فیصلہ کرو، بٹوین دیم، ان کے درمیان۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یا تو ان کے درمیان انصاف کرو، یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دو۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر تم حل کرتے ہو یا فیصلہ کرتے ہو، وہ ان کے درمیان مساوات کا فیصلہ کرو۔ فار اللہ، اللہ کے لیے، لفظ دوز ہو جج ان ایکویٹی، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو مساوات کرتے ہیں۔ جسٹس، پیراگراف 6 ہے بیٹا۔ جسٹس ڈیمانڈس
انصاف کا یہ تقاضا ہے دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ کہ اس کو سر بلند رکھا جائے ان آل سرکمسٹانسز کسی بھی صورتحال میں ایون اف اٹ گوز حالانکہ یہ جاتی ہو اگینسٹ خلاف ونس اون سیلف اپنے ذات کے اور ونس فیملی اپنے خاندان کے اور ریلیشنس یا رشتہ داروں کے. انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو تمام صورتحال میں مکمل کیا جائے حتیٰ کہ یہ آپ کے اپنے خاندان والے یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئر ود جسٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے معاملات کو انصاف سے حل کیا. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس اور اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا ٹو بی جسٹ کہ وہ انصاف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے معاملات کو انصاف کے ساتھ حل کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی انصاف کرنے کا معاملہ کرنے کی تلقین کی. اٹ از رپورٹڈ یہ بیان کیا گیا یا نقل کیا گیا بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں دیٹ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا when two men come to you for judgment جب دو لوگ تمہارے مابین تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئیں never decide in favor of one کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو without hearing the arguments of the other دوسرے کے دلائل سنے بغیر. it is then most likely that یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے you will know the truth کہ تم حقیقت کو جان پاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ تلقین کی کہ جب دو لوگ تم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو کسی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک شخص کے حق میں فیصلہ نہ کرو. یہ تبھی ممکن ہے کہ تم حقیقت سے آشکار ہو جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ Allah's رسول سینگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اینی رولر کوئی بھی حکمران اور جج یا منصف who closes his door on the poor جو غریبوں کے لیے اپنے دروازے بند کرتا ہے the needy ضرورت مندوں کے لیے and the destitute اور محتاجوں کے لیے. اللہ closes his door اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کرتا ہے on him اس کے اوپر when he becomes needy جب وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے and destitute اور محتاج ہو جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یا اس حدیث کی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حکمران یا منصف جو غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. پیراگراف 7 ہے بیٹا. while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on death bed جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیتھ بیڈ کہتے ہیں بستر وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہم استعمال کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر وصال پر تھے ہی پروکلیمڈ انہوں نے اعلان کیا if I owed something to anyone اگر میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور if I wronged any person یا میں نے کسی شخص سے کچھ برا کیا ہو اور ڈیمیجڈ یا کہ نقصان پہنچایا ہو اینی ونس پراپرٹی اور آنر کسی کی جائیداد یا وقار کو مائی پرسن میری ذات مائی آنر میرا وقار اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد آر ہیئر یہاں پہ ہے ہی میں ٹیک ریونج آن می وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے ان دس ورلڈ اس دنیا میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر وصال پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی شخص سے کچھ لیا ہو کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہو یا میں نے کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو تو میری ذات میرا وقار اور میری ذات یہاں پر ہے وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. دیر واز اے کمپلیٹ سائلنس وہاں پر مکمل خاموشی چھا گئی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمز وچ ور پیڈ ٹو ہیم محض ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے. پیراگراف 8 ہے بیٹا ہمارے پاس. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرووڈ ثابت کیا بائی ہز اون ایگزامپل اپنی مثال سے دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور فرم کہ کوئی بھی اتنا پختہ نہیں ہو سکتا فار جسٹس انصاف کے لیے دین ہم ان سے بڑھ کے ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ اگرچہ یہ ان کی اپنی مفاد یا دلچسپی کے خلاف ہی کیوں نہ تھا اور دی انٹرسٹ آف دوز یا کہ ان لوگوں کی دلچسپی کے خلاف
who were near and dear to him, جو کہ ان کے عزیز تھے یا قریبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی شخص انصاف کے لیے اتنا پرعزم نہیں ہو سکتا، چاہے یہ ان کی اپنی ذات کے مفاد کے خلاف یا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کی مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے حل کیا ہے، ایوری کیس، ہر مقدمے کو، براڈ ٹو ہم، جو کہ ان کی طرف لایا گیا، بائی فرینڈ اور فوائے، دوست یا دشمن کی طرف سے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ مقدمہ جو ان کے دوست یا دشمن کی طرف سے لایا گیا انصاف کے ساتھ حل کیا، وداؤٹ فیئر اور فیور، کسی بھی ڈر یا حمایت کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ مقدمہ جو کہ ان کے دوست یا دشمن کی طرف سے لایا گیا تھا بغیر کسی ڈر یا حمایت کے انصاف کے اوپر حل کیے۔ اے پرسن آف سچ میگنیچیوڈ، اس استقامت کا بندہ، میگنیچیوڈ کہتے ہیں استقامت، ٹرانسینڈس، یا تو آگے بڑھ جانا یا توڑ دینا، دی بیریئرز، رکاوٹوں کو، آف ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان کی۔ اس استقامت یا اس طرح کی استقامت کا جو شخص ہے وہ زمان و مکان کی جو رکاوٹیں ہیں ان سے بالا تر ہو جاتا ہے، ان سے آگے نکل جاتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ پیپل آف آل ایجز، تمام جہانوں کے لوگ، کین فائنڈ، حاصل کر سکتے ہیں، سم تھنگ، کچھ، ان ہز لائف، ان کی زندگی میں، ٹو پرووائڈ دیم ود دی گائیڈنس، اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے، ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی، زندگی کے مختلف سرگرمیوں میں یا شعبوں میں، زندگی کے مختلف سرگرمیوں یا شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تمام زمانوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دی ہولی قرآن، قرآن پاک، کلیئرلی مینشنس، واضح طور پر بیان کرتا ہے، دس اسپیکٹ، اس پہلو کو، آف ہز لائف، ان کی زندگی کے، قرآن پاک ان کی زندگی کے اس پہلو کو اس طرح سے بیان کرتا ہے یا اس طرح سے ان کی وضاحت کرتا ہے۔ انڈیڈ، بے شک، ان دی رسول آف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے یا بہتر نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم، ان کے لیے، ہو ہوپس، جو کہ امید کرتے ہیں، فار دی میٹنگ ود اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اینڈ دی لاسٹ ڈے، اور آخرت کے دن پر، اینڈ ریممبرس اللہ مچ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر تو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے نا دوبارہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔